पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ग्रैंड अमन जिरगा अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने सबने मिलकर एक जॉइंट बयानिया भी निकाल दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आखिरी दिन, आखिरी लम्हात 27वीं आईनी तरमीम के साथ मुकम्मल हो गए। इतना बड़ा मौका था कि पीएमएलएन के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी लाया गया और बिठाया गया कि आए देखें कि हमने इस आईन के साथ क्या किया। लेकिन दिफा में भड़के भी उठी। बिलावल भुट्टो जरदारी खुल के सामने आ गए, हमने ये फील्ड मार्शल के लिए किया है। और साथ साथ शहबाज शरीफ भी बोले, चीफ जस्टिस याया आफरीदी का बहुत शुक्रिया भी अदा किया सहूलत कारी मुयस्सर करने के लिए। तो सुनते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, मगर पहले चले आपको सुना देते हैं हिमायतियों की बात कि जिन्होंने इस चीज की, इस गंदे करतूत की हिमायत की। नाजायज एक कानून, एक आईन के अंदर तरमीम की इस तरीके से कि वो पर्सन स्पेसिफिक कोर्ट्स को गट कर दिया गया है। आपके सामने है लाइफ टाइम इम्यूनिटीज। तो इस जनाजे के ऊपर ये पहले मंजर आपको दिखाता हूं कि जो सांड है हमारे जमहूरियत के, यानी फोर्स डिफोर्स जो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो कैसे आए और उनकी शान के अंदर किस तरीके से दरबारी भागे, उनके अपने भी पीपल्स पार्टी के भी। ये आप मंजर देख सकते हैं कि जनाजा पढ़ने के लिए सरे फहरिस्त इन्हें पहले भेजा गया कि देखो तुम भी जाओगे वहां पे वोट डालने के लिए, अपनी हकीकत और असलियत को भूलना मत मियां। और ये है बेसिकली, अब चीजें खुल के आ गई है ना सामने कि नंगे होके भी इनकी परेडिंग जो हो रही है। पहले इनके साथ जो इलेक्शंस के अंदर हुआ सो हुआ, बेइज्जती इनको जो कराई गई, फिर इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, छोटे मियां को ऊपर कर दिया गया, छोटे मियां ने भी छुरा घोपा पीठ के अंदर, और फिर अब आके सिचुएशन कहां खड़ी है, कैसे खड़ी है, क्यों खड़ी है। 27वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है। तो पहले सुनते हैं शहबाज शरीफ साहब को और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया आफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आइन के दायरे में रहकर भरपूर मुआवनत की। तो ये थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, छोटे मियां, कठपुतली वजीर आजम, फॉर्म 47 की पैदावार और नंबर वन के नंबर 1 बूट पॉलिशिए। अब आपको मुलाहिजा कराता हूं मैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनको कह रहे हैं कि जी हमने 18वीं आईनी तरमीम हमने बचा ली। यार ये लोग पता नहीं किस कैफियत में रहते हैं, किस माइंडसेट में रहते हैं। वो तो आपको मैं माइंडसेट के ऊपर तो बात कर सकते हैं, मगर पहले आप इनकी कैफियत देखें, ये कह क्या रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं और किस जज्बे से ये दिफा कर रहे हैं अपने आका का। वो 18वीं तरमीम ने सूबाए खुद मुख्तारी, सूबे को हुकूक दिलवाए, हमारा जमहूरियत में फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेकर आए, और वो कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर, किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। हमने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है कि जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ, जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, जो आपने इनका 6 जहाज गिराए हैं, उसका नतीजे में
آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے, آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے, اور ہم اس طاقت کو, اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں. اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہم نے بھارت کو شکست دلوایا, تو دوسری طرف بھارت نے افغانستان کا فارن منسٹر کا میزبانی کر کے, اس میزبانی کے بعد جو ہمارے دوسرے بارڈر پہ ہو رہا ہے, جو ہمارے شہروں کے میں ہو رہا ہے, جو ہمارے شہریوں کا خون بہ رہا ہے, وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. تو اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حکومت کی ریکمنڈیشنز ہے 243 کے لحاظ سے, آرٹیکل 243 کے لحاظ سے, اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ان کا یہ آئین کی جو ریکمنڈیشنز ہے, جو ترمیم ہے, انشاءاللہ وہ پاکستان کا آئین بنے گا. تو ہم نے یہ ترمیم 18ویں آئینی ترمیم کو بچانے کے لیے, 28ویں میرے منہ سے نکل گئی, فرائیڈین سلپ نہیں تھی یہ, مگر ایک طریقے سے ایک فرائیڈین سلپ بھی تھی اگر دیکھا جائے, کیونکہ اب 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی. یہ جو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ ہم نے بچا لیا 18ویں ترمیم کو, ہم نے بچا لیا, NFC کو ہم نے بچا لیا. ہاں دیکھ لیا ہم نے تم نے کتنا بچا لیا. ابھی آپ آ رہے ہیں تمہارے بگ ڈیڈی جو آئے گا نا, وہ کمانڈر آف دا فورسز جو آئے گا تمہارا, یونیفائڈ سینرجی کمانڈ, اب وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے, کس طریقے سے تم لوگوں کی اب لگنے والی ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, اور دنیا دیکھے گی, وہ دنیا بھی جانتی ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ. اتنا تم نے یعنی کانسٹیٹیوشنل ایک کو جو کی ہے, مارشل لا نافذ کر دیا ہے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل مینز کے تھرو, تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اور اب بلاول بھٹو زرداری کے آپ نے منہ سے بھی سن لیا ہم نے یہ کیوں کیا تھا. یہ دوریاں, مجبوریاں, بےتابیاں, سب چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں. تو یہ ایک ہول سیل فائر سائڈ سیل چلی ہوئی تھی پاکستان میں, عدلیہ کی, قانون کی, ان سب چیزوں کی. کچھ انٹرسٹنگ چیزیں اس کے اندر یہ بھی ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا ٹائٹل بچانے کے لیے, چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے لیے بھی ایک مین اسپیسیفک مینشن ہوا ہے کہ جی یہ جو آخری چیف جسٹس ہیں یہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے جائیں گے. اس کے بعد جو آئیں گے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے, وہ CJSC ہوں گے, وہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اوپر چلا جائے گا, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو خیر, all of these characters don't really mean anything when the history books are written. وہ جو ہوتا ہے نا کہ کچرا دان, کوڑا دان جو ہوتا ہے تاریخ کا, اس کے اندر بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی, کسی لینڈ فل پہ جا کے ان کو دفن کرنا پڑے گا ان لوگوں کو. تو یہ سب چیزیں ہیں بڑی بنیادی طور پہ بیسکلی کہ جو ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ہمارے سامنے ہے. مگر ایک اور سپیچ ہوئی آپ کے پارلیمنٹ کے اندر, نامنل پارلیمنٹ ہے یہ, بیسکلی کٹ پتلی پارلیمنٹ ہے زیادہ تر, وہاں پہ محمود خان اچکزئی بولے, اور اس سے پہلے, ان کے بولنے سے پہلے یہ نعرے بازی جو ہوئی ہے قیدی نمبر 804 کے لیے, اور اس کے اندر شکلیں آپ دیکھیں, جو یہ بہروپیے کھڑے ہوئے ہیں, رنگ باز جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ سب, میاں محمد نواز شریف ٹوائلٹ پیپر, اب تو یہ عاصم منیر کا ٹوائلٹ پیپر ہی ہے نا, فیلڈ مارشل کا, شہباز شریف ٹوائلٹ پیپر, راجہ پرویز راجہ رینٹل ٹوائلٹ پیپر, بلاول بھٹو زرداری ٹوائلٹ پیپر, آصفہ بھٹو زرداری ٹوائلٹ پیپر. اچھا ایک کلٹ بھی نکلا ہوا ہے گا آصفہ بھٹو کو کمپیئر کرنے کے لیے اس کی ماں کے کپڑے پہنا کے کہ یہ بینظیر بھٹو کا ری انکارنیشن ہے, کہ نئی اواتار ہے یہ بینظیر بھٹو کی. ایسے دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ this girl must be in her like late 20s, right? And they're trying to like make a cult symbol out of her by dressing her up as a dead assassinated mother. Imagine the گھنونا پن اور دماغ کا یعنی صلاحیت آپ کی, جب اتنے ایک پولیٹیکل ڈائنسٹی کے اندر آپ پھنس جائیں ان سب کرتوتوں میں اور کاروائیوں کے اندر, تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا حقیقت ہے. مگر میرے منہ سے نہ سنیں کہ کیا حقیقت ہے, ان کی کیا اصلیت ہے. محمود خان اچکزئی نے بھی ایک بڑی اچھی سپیچ دی,
اور اس کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹلی ایاز صادق جو ایک اور کٹ پتلی ہے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، وہ جو کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرو، ہم سے بات کرو، ہم ریزالو کراتے ہیں. کون ہو تم لوگ؟ لائق ہو تم لوگ کسی بات کرنے کے؟ جو تم لوگوں نے کر دیا پچھلے 3 سال کے اندر، جبر جو تم نے کر دیا 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ، بلاتکار آئین کا، قانون کا پاکستان کے اندر، لعنت بھی نہیں بھیج سکتے تم لوگوں کے اوپر. مگر اب آپ سنیں محمود خان اچکزئی کی بات. ان سب سپیچز کے بعد وہ کیا کہہ رہے تھے، اور ان کی بات سن کے آپ کے دل کے اندر بھی بڑے سوالات اور ذہن میں بڑے سوالات اٹھیں گے. میں سیدھی سادی بات کروں گا، پٹھان آدمی ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ کچھ ہوں، قرآن شریف کا قاری ہوں. آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ نے اسے معاف کیا. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم ان کو آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا. قاتل لوگوں کو، ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اسے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری. آپ انکنڈیشنل سپورٹ. تو خدا تو معاف نہیں کرے گا، اور انسان پرستی تو ویسے ہی خدا نہیں معاف کرتا. یزید کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا یزید کی، نعوذ باللہ، لیٹ جانا یزیدیت کے سامنے، یزیدیت کے نعرے لگانا، سچ کو جھوٹ کہہ کے اور جھوٹ کو سچ کہہ کے. یہ ہے حال ہمارے آئین کا، یہ ہے حال ہمارے سیاستدانوں کا، یہ ہے حال ہمارے فیلڈ مارشل کا، یہ ہے حال ہمارے نظام کا. obviously خیر اینی ویز یہ ہو رہا ہے آپ کے پارلیمنٹ کے اندر. ایک طرف جمہوریت کو دفن کیا جا رہا ہے، آئین پاکستان کو دفن کیا جا رہا ہے، دوسری جانب ایک گرینڈ امن جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جہاں پہ جو بھی اپنا آئین کی بالادستی ہے، جو کچھ بچی ہوئی رسم ہے، اسے اٹھایا جا رہا ہے، ریز کیا جا رہا ہے. ایک گرینڈ جرگہ ہوا ہے، پیس جرگہ ہوا ہے، امن جرگہ ہوا ہے. اس کے اندر حکومت خیبر پختونخوا کی، پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی تو پارٹیسپیشن تھی، مگر اور دیگر جماعتیں اپوزیشن کی جو تھیں، جس کے اندر پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی ایز گورنر بھی شامل تھے، جس کے اندر جماعت اسلامی کے سابق ہیڈ وہ بھی شامل تھے. تو ان کی سپیچز میں آپ کو سناتا ہوں. پہلے سنیں سہیل آفریدی کو، پھر جماعت اسلامی کے سراج صاحب جو ہیں سابق جو ہیڈ تھے، ان کی سپیچ کو سنیں، اور سپیکر بھی بولے ہیں اس کے اوپر، ان کو بھی آپ سنیں کہ یہ گیدرنگ کیوں ہوئی ہے. جو آپریشن چل رہا ہے ملٹری، اس کے خلاف ایک کمبائنڈ گیدرنگ ہے ایک طرف. دوسری طرف جو لوگ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، تباہی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آئین کو دفنا رہے ہیں کیپٹل دارالحکومت اسلام آباد کے اندر. دوسری جانب جو لوگوں کی زندگیاں لائن پہ لگی ہوئی ہیں آن دا فرنٹ لائن، وہ کس طریقے سے بچانا چاہ رہے ہیں اس چیز کو، اس نظام کو تو نہیں، مگر جو آئیڈیل ایک یوٹوپین آئین ہے اسے بچانا چاہ رہے ہیں. ان کو ملاحظہ کریں. 1% جو ہمیں ملتا ہے یہ سیکیورٹی کے لیے نہیں ملتا. یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے ان کے لیے ملتا ہے. ہمارے صوبے سے تو پوچھا جاتا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے، بالکل ہمیں جواب دینا ہے 1% کا. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ NFC میں 1% کے مقابلے میں جب ریونیو کی بات آ گئی، اس میں 5% جو ہے اس میں ریونیو جنریشن کا ہے. اس میں سندھ کو 2.5% ملتا ہے، پنجاب کو 2.3% ملتا ہے. کسی نے اس سے نہیں پوچھا. اس طرح ریورس پاپولیشن ڈگنیٹی پہ آپ دیکھیں 3% اس کو رکھا ہے، جس کا بلوچستان کو 2.7% ملتا ہے. کسی نے آج تک اس سے نہیں پوچھا، لیکن ہم سے 1% کی پوچھا جاتا ہے. خواہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ نے جو ہے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاک افغان مذاکرات تھے، ہم سب نے، خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا تھا. پاک افغان تعلقات کے اثرات ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا پہ ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اور افغانستان کے لوگوں کا
ہمارا دین، ہمارا اللہ، ہمارا نبی، ہماری زبان، ہماری کلچر، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری ویلیوز، ہماری نارمز، ہماری سب یہ چیزیں مشترکہ ہیں. ہمارے جو آپس میں گیپ ہے وہ کم ہو، اور یہ میں اپنی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے، باقی بھی جو ہمارے نمائندگان بیٹھے ہیں، ہمارے صوبے کے جو مسئلے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کر دلیل اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد سے جو ہے وہ طریقے سے انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں ماضی کو چھوڑ کر اور مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو خیبر پختونخوا سے آواز واضح ہے کہ ہم ملٹری آپریشن کو قبول نہیں کریں گے. اور سراج صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز کہی کہ جی میں آزاد کشمیر گیا، آپ نے اسپیچ بھی سنی، آخری اسپیچ تھی وہ. میں آزاد کشمیر گیا تو وہاں پہ مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے، میں نے پوچھا کہ یہاں پہ اتنا امن ہے یہ کیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ مدنیات نہیں ہے. یہ تو بات انہوں نے ایسی کہ ایک مذاق میں اپنی شاید کی ہو، مگر مذاق تو نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ مدنیات کے لیے یہ اپنا ملٹری آپریشن بھی کر رہے ہیں. جس طرح اچک زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو امن چاہیے تو آپ کو افغانستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اسی طریقے سے وہی آوازیں نکل رہی ہیں. ہمسائے آپ کے، ہر ہمسایہ آپ سے نفرت کرتا ہے اس وقت. چائنا بھی آپ سے میرے خیال سے دل میں نفرت ہی کرتا ہوگا. یار یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ نہ ان کا دین، نہ ایمان، نہ کوئی سٹینڈ، نہ کوئی دوست، نہ کوئی اپنے لوگوں کے اوپر ہی جبر، اپنے لوگوں کے اوپر ہی تشدد. تو یہ کیسے چل سکتا ہے یہ ملک ایسے؟ اچھا، ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں، آئین تباہ ہو رہا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا جس کے اندر کم سے کم 12 شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں، اس کو انڈیا کے اوپر بلیم کیا جا رہا تھا، کوئی ثبوت کچھ نہیں دیے بغیر. پتہ نہیں کیا نیکسسز، ٹی ٹی پی کے جو ایک گروپ تھا آف فرنج گروپ، اس نے بھی اس کا حق لیا تھا، احرار نے رسپانسبلٹی بھی اٹھائی تھی. مگر حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے حقیقت؟ کسی کو نہیں پتا. آن دا گراؤنڈ یہ ہو رہا ہے کہ جی سری لنکن ٹیم آپ کی آئی تھی، وہ کوئی ٹرائی لیٹرل سیریز ہو رہی ہے زمبابوے، پاکستان اور سری لنکا کی، اور وہاں پہ وہ آئے اور یہ دھماکہ ہوا تو اس کے 9 پلیئرز نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ نہیں رہ سکتے. 2009 کے اندر بھی ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا تو ہم جا رہے ہیں. تو بیسکلی سری لنکن ٹیم جو ہے وہ جا رہی ہے. آلٹرنیٹیو وینیوز کی بات بھی کی جا رہی ہے، ملتان میں کرا دیں گے میچ آپ کے. یہ بکواسیات، یعنی کون کرکٹ کا حال آپ نے دیکھ لیا کیا ہو گیا آپ کے ملک کا. ملک کا حال جو ہے وہی کرکٹ کا حال ہے. نحوست جب آتی ہے، جب خدا کا وہ آتا ہے، قہر آتا ہے، تو اس سے کوئی نہیں بچتا. اب آپ کی عزت تو ویسے ہی مٹی میں پلیت ہے، تو آپ سری لنکن نے بھی آپ کو عزت دکھا دی کہ جی وی آر اوکے، آپ اپنا میچز کریں. اب بات کر رہے ہیں کہ جی ریزرو پلیئرز سری لنکا سے آئیں گے اور پھر جو ہوگا سو ہوگا، کیا ہوگا تو ہوگا. جانے سے پہلے ہندوستان بھی سامنے اٹھ کے آ گیا ہے. اب وہاں پہ بھی ایک بم دھماکہ ہوا تھا، سوری بم دھماکہ نہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کار دھماکہ تھا، اب اس کو اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے اندر ایکسپلوسیو انوالو تھے. ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم ریڈز جو ہیں، کشمیر کے اندر بھی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے اور دیگر جگہوں کے اندر بھی ہندوستان کے اندر لوگ اریسٹ کیے گئے اس سے قبل، یعنی اس سے پہلے اس دھماکے سے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے تحت کہ یہ ایک دہشت گرد ایک وہ تھا، حملہ تھا. کم سے کم 8 یا 9 لوگ اس کے اندر مارے گئے، اور پاکستان کا نام ایسا نہیں لیا گیا ہے، مگر اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ سلیپر سیلز تھے یا جو بھی تھے، یہ اپنا ایکسپلوسیو ٹرانسپورٹ کر رہے تھے اس گاڑی کے اندر، اور پھر یہ گاڑی تباہ ہو گئی. تو ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. بہت ساری خبریں ہیں آپ کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا، احساس ہوا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اس پورے ریجن کے اندر. ایک اور چیز، افغانستان کو ہم نہیں بھول سکتے. افغانستان پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہیں، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک آدمی کو بچانے کے لیے، امیونٹی دینے کے لیے، پتہ نہیں اس نے کون سا ڈاکہ ڈالا ہے، کون سا خون کیا ہے اس بندے نے کہ اس کو پوری لا آئین چینج کر رہے ہیں آپ اس ایک بندے کو امیونٹی دینے کے لیے. خوف ہے، ڈر ہے عمران خان کا، قیدی 804 کا. یعنی آپ بندہ سوچ کے کہتا ہے یار یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے کہ ایک بندے کی پٹ بچانے کے لیے، پش بچانے کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے.
serious questions about the viability of Pakistan as a state. Constitutional state تو بھول جائیں آپ. اب تو سوالات اٹھیں گے کہ پاکستان ایز اے فیڈریشن کیا سروائیو کر سکتا ہے ایسے اسالٹ کے بعد. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.